बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट खुद बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुकी है और दूसरी तरफ आरपीओ रावलपिंडी लंदन फरार हुए हैं या उनको फरार किया गया है या छुट्टी पे गए हैं। इसके पीछे कहानी क्या है ये आपको बतानी है। और कमिश्नर रावलपिंडी ने जो नया बयान दिया है इसने मजीद बड़ों के तोते उड़ा दिए हैं। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। शेर अफजल मरवत आज बड़े गुस्से में है। उन्होंने तबले जंग बजाया है और क्या कुछ कहा है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो भी आपको बताना है। और इस वक्त फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है पाकिस्तान के अंदर। अब किस सूबे में और वफाक में कौन से लोग हुकूमत बनाएंगे और अगर हुकूमत नहीं बनाएंगे तो फिर क्या ऑप्शंस हैं, ये भी एक बड़ी आम डेवलपमेंट है। इस पर बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब अमली तौर पर हमने देखा है कि इमरान खान को किनारे लगाने की खातर एक गलती, फिर दूसरी गलती, फिर उसको कवर करने के लिए तीसरी गलती। और पाकिस्तानी अवाम जिस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है और जिस तरह लोगों के घरों पे हमले किए गए, बल्ले का निशान छीना गया, कागजात नामजदगी छीने गए, फिर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, पीडीएम प्लस टोले को इख्तदार दिया गया, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ अवाम ने अपना जमहूरी हक राय दही इस्तेमाल किया है। और पहले एक ज़हर है हमारे अमूमन जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख है उसके अंदर रियलिटी ये है कि जिस तरफ एस्टैब्लिशमेंट होती थी अवाम उसी तरफ हो जाती थी। इसलिए पिछला उनका शायद एक्सपीरियंस ये बता रहा था कि हम अगर इमरान खान को छोड़ के इधर होंगे तो अवाम भी इधर हो जाएगी। लेकिन लोगों ने बिल्कुल हो भी जाना था, चूंकि इमरान खान जब इख्तदार से अलहदा हुए तो वो पॉपुलर नहीं थे। उनकी हुकूमती जो कारकर्दगी थी उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का जो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर जो महंगाई हुई, कोरोना और दीगर वजूहात की बुनियाद पर उसके अंदर बड़ा अमल दखल है। लेकिन लोगों को वो बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन फिर जब लोग निकले एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि ठीक है इमरान खान निकल गया है, लेकिन आगे उन्होंने देखा कि ये सारा कुछ जरदारी और नवाज शरीफ खानदान के लिए किया जा रहा है। नहीं, हम यहां से वापस मुड़ेंगे। आप गलत डायरेक्शन पर हैं, चूंकि यही तो कौमी चोर डाकू लुटेरे हैं जिनके खिलाफ हम पूरे पिछले 50 साल के अंदर पाकिस्तान को मकरूज करने वाले ये, पाकिस्तान को मसाइल की दलदल में धकेलने वाले ये, और ये अभी इमरान खान कम अज कम इस पर करप्शन का चार्जेस नहीं है, इसने कोई जाती खाया पिया नहीं है, कोई इस तरह का इस पर इल्जाम नहीं है। तो ये सारे मामलात उल्टे पड़े हैं। अब जो इलेक्शन हुए और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं अब देखिए उसके अंदर भी ये पहले से बाकायदा जो टाउट साफी थे उनके जरिए कुछ कॉलम लिखवाए गए, कुछ उनको फीड किया गया और उसकी रोशनी के अंदर उन्होंने बताया पीटीआई खत्म शुद्ध। भाई अगर पीटीआई इख्तदार में आ जाती है ये जो है वो फिर भी इख्तदार उनको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? यानी आइन कानून पाकिस्तान की अवाम अगर मैंडेट दे तो आप कौन है भाई वो लेने वाले। लेकिन ये एक तासर जो है वो दिया गया और उस पर अब अमल भी नजर आ रहा है। अब इमरान खान इख्तदार में आ गया और उसने अगर इंतकाम लेना शुरू कर दिया कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन से अगर मामलात शुरू करके लोगों के घरों पर हमले और अगवा करने तक के मामलात के अंदर मुलव्वस लोगों का खाता खुल गया तो फिर क्या बनेगा। तो ज़ाहिर है जी एक बड़ी शिकस्त थी जो शायद अभी कबूल करने के अंदर वक्त लगेगा और अभी भी वक्त है। अगर कबूल नहीं करेंगे खुदा न खास्ता अब पाकिस्तान के अंदर जो बेयकीनी की कैफियत है ये इसका जिम्मेदार कौन है। अब अरबों खरबों का अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जो नुकसान हुआ पिछले कुछ अरसे के अंदर मजीद नुकसान होगा और अगर अदम जो है वो आगे इस्तेकाम पैदा नहीं होता पाकिस्तान की मैशत के अंदर सिस्टम के अंदर तो उसका जिम्मेदार कौन है भाई? वही है जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मैंडेट नहीं मान रहे हैं। वो अरबों खरबों का जो जिम्मा है वो वही लोग जिम्मेदार हैं, उन्हीं से लेना चाहिए जो मैंडेट अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। तो अब लाजमी बात है पीपल्स पार्टी अपने नखरे दिखा रही है, नून लीग अपने नखरे दिखा रही है और अब वो बड़ा एहसान करके कह रहे हैं कि हुकूमत भाई पीटीआई बना ले। नहीं भाई पीटीआई बना लेगी, पहले उनका चोरी डकैती शुदा मैंडेट तो वापस करो। यानी मैंडेट भी वापस ना दे और नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत बना ले। तो ये इतनी कच्ची गोलियां तो उन्होंने नहीं खेली। अब दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग उनको भी बताया गया कि भाई हुकूमत चाहिए तो फौरन बैठो और कल 4 बजे इजलास तलब कर लिया गया। ये तमाम इत्तेहादी जमातें जो पहले पीडीएम प्लस खाऊ कबाइल थे वो कल इकट्ठे होंगे
اور آپس کے اندر آگے جو کھانے پینے کے معاملات ساری چیزیں جو ہے حکومت سادی وہ ڈسکس ہوگی، فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ آپشن 2 ہوگا اور وہ یہ ہے کہ نگران حکومت کنٹینیو کرے، اس کے لیے سپریم کورٹ اور باقی منظوری لے لی جائے، لیکن یہ بھی مشکل لگ رہا ہے قانونی طور پر، آئینی طور پہ، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کون سا قاضی صاحب اور باقی ججز آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں تو یہ بھی دے دیں گے۔ تیسرا آپشن ایمرجنسی، اگر کوئی بھی حکومت نہیں لیتا تو ایمرجنسی اور مارشل لا کا ہے، تو میرا خیال ہے ایمرجنسی اور مارشل لا یہ عوام اٹھا کے پھینک دے گی، یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ صرف اپنا مینڈیٹ ہی مانگیں گے، آپ بے شک مارشل لا بھی لگ جائے، ایمرجنسی بھی لگ جائے، لوگ کہیں گے ہمارے جو ووٹ ہم نے دیا ہے وہ نکالو، فارم 45۔ اب یہ جو پوری صورتحال ہے یہ آپ دیکھیے کہ پھر بھی اب ہوتا یہ ہے، ایک طرف عمران خان جیل میں بیٹھ کر پتہ نہیں ان کو کیا فیڈ کر رہے ہیں، ان کے رہنما جو جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے وہ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، اور ادھر سے جن کو معافی دینی ہے وہ دوبارہ لوگوں کو اغوا کروا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کروا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے، وہاں پر ان کے ملازمین کو اٹھایا گیا ہے، اور اب انہوں نے اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بتایا ہے شیر افضل مروت نے کہ بھائی میرے گھر پر چھاپا پڑا ہے، میرا لیپ ٹاپ اٹھایا گیا ہے، میرا اس کے اندر اکاؤنٹ ہے، اگر کوئی ایسی ویسی کوئی مذہبی منافرت پر مبنی کوئی ایسی ٹویٹ کر دی جائے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور یہ انہوں نے وارننگ بھی دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی سرکاری یا غیر سرکاری تفصیلات یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تحت کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کسی بھی متنازع پوسٹ، مذہب مخالف پوسٹ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کل سی ٹی ڈی اور ایجنسیوں نے مل کر میرے گھر پر دھاوا بولا، گھر کے دروازے توڑے اور گھر میں موجود افراد کو ہراساں کیا، میں مشکل سے وہاں نکلنے میں کامیاب ہوا اور اب محفوظ مقام پر موجود ہوں، اور میرا لیپ ٹاپ بھی اٹھا لیا گیا۔ میں اس گندے ہتھکنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گا، اور میں آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشن کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، اور کل اگر میرے اکاؤنٹ سے توہین مذہب یا کسی طرح کے بھی کوئی مواد شیئر کیا جاتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور میں قانون کا سہارا لوں گا۔ چونکہ پچھلے دنوں ان کے ایک جعلی اکاؤنٹ سے بڑا متنازع قسم کا مذہبی ٹویٹ کیا گیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جعلی اکاؤنٹ ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور پھر 2 دن ان کے خلاف پراپیگنڈا ہوا۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں بھائی، ان لوگوں کو معاف کرنا ہے آپ نے، یعنی جو ابھی بھی آپ کے بندے اٹھا رہے ہیں، معافی تو ہوگی جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، چلیں ان کے خلاف آپ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، قانون کے مطابق کریں گے، لیکن جو لوگوں کے گھروں پہ حملے کریں، جو لوگوں کو اغوا کریں، جو لوگوں کے خلاف ناجائز پرچے درج کریں اور ابھی بھی لوگوں پہ حملہ آور ہوں، ان کے لیے معافی اگر آپ کریں گے تو عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ بالکل میں ایک کلیئر جو مجھے لوگوں نے فیڈ بیک بھیجا ہے اس کی روشنی کے اندر میں کر رہا ہوں۔ لوگوں پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں عام معافی کا اعلان، بھائی معافی کا اعلان کرنے کے بعد دوسری طرف یہ حملے بند ہو جائیں، دوسری طرف کا جو ہے وہ فائرنگ شروع ہے، حملے ہو رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ عام معافی پہلے اتنا یعنی وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں ایک طرف۔ اب بیرسٹر گور نے جو بتایا کہ کے پی کے سے ہماری 42 قومی اسمبلی کی، پنجاب سے 115، سندھ سے 16 اور بلوچستان سے 4 سیٹیں، یہ ہم کامیاب ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ ہے آپ کو علم ہے کہ یہ خبر ہے آر پی او راولپنڈی۔ یہ دیکھیے جس طرح کمشنر ایک بڑا آفیسر ہوتا ہے اور اس کے نیچے پورے ڈویژن کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یعنی ڈویژن کا جو ایڈمنسٹریٹو انچارج ہے حکومت کی طرف سے وہ کمشنر ہے، جو ہیرارکی ہے انتظامیہ کی، اور ہر ضلع کے اندر اس کا ایک ڈپٹی ہوتا ہے جس کو ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ کمشنر کا کوئی رول نہیں ہے یہ تو جاہلانہ سی بات ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹو رول ہوتا ہے۔ اچھا پھر آئینی طور پہ جی اس کا رول، آئینی طور پہ تو بہت ساری چیزوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، فوجیوں کا کوئی آئینی رول ہے بھائی، لیکن پورا ملک کون چلا رہا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ چیزیں، ایک ہوتا ہے ریالٹی، ایک ہوتا ہے الفاظ کے اندر گھما پھرا کے۔ اب سارے جو لوگ ہیں وہ تنقید تو اسٹیبلشمنٹ پر ہی کر رہے ہیں نا، تو لہذا یہ جناب آئین کے اندر یہ نہیں ہے، آئین یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ اچھا اب یہ جو پولیس کا سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے ڈویژن کے اندر وہ آر پی او ہوتا ہے، جس کو ریجنل پولیس آفیسر کہتے ہیں۔ اب یہ کمشنر راولپنڈی جو لیاقت چٹھا ہیں، انہوں نے کل کچا چٹھا کھولا ہے اور بتایا ہے کس طرح یہ دھاندلی ہوئی، اور یہ انہوں نے تائید کی ہے۔ پہلے آلریڈی تمام لوگ الزام لگا رہے تھے، فارم 45 کے جو فارم 45 ہے اس کے باقاعدہ ثبوت وہ لوگ دے چکے ہیں۔ اب اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہوا ہے،
اب RPO صاحب جو ہے وہ لندن چلے گئے. لندن کہا گیا کہ وہ لندن فرار ہو گئے. بعد میں جیو نے کہا نہیں وہ 15 دن کی چھٹی پہ گئے اور پہلے ہی انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی. جیو جنگ نیوز کی کیا بات ہے جی صحافت کے اندر. اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے اصل خبر رکھتا ہوں. اب یہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے ساتھ انہوں نے آج 17 فروری کو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے اندر PSL منعقد جو ہوئی ہے اس کے سلسلے میں انتظامات کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دینی تھی. یہ طے شدہ ان کا شیڈول تھا جس کا باقاعدہ دعوت نامہ بھی سرکاری طور پر دیا گیا تھا. یہ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو جیو بات کر رہے ہیں نا پہلے دیا ہوا تھا اور انہوں نے جانا تھا اور یہ کہانیاں گھڑی گئیں. یا دیا بھی تھا تو کم از کم انہوں نے آج نہیں جانا تھا. لیکن آج انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی. کل لیاقت چٹھا جو ہے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق جو رپورٹڈلی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جیو نے اپنا رپورٹ کیا ہے لیکن جو ہمارے صحافی بات کر رہے ہیں کہ وہ آج انہوں نے بریفنگ دینی تھی نہیں دی اور وہ اچانک کمشنر جو ہے وہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اب سارے لوگ اسی پر چڑھے ہوئے ہیں کہ بھئی اس نے پھر ابھی کیوں کیا, ابھی کل کرنا, ابھی پرسوں. یہ کوئی پیچھے سازش تو نہیں ہے. یہ یار 25 کروڑ آدمی میں کوئی ایک ضمیر جاگ بھی سکتا ہے. اس کو بھی مان لیں ایک بندے کے 3 ہفتے کے بعد پینشن ہے, اس نے ریٹائر ہونا ہے, مراعات اس کو ملنی ہے اور ابھی وہ اتنا بڑا رسک لے رہا ہے تو پھر شک کا فائدہ دے دیں اس کو جب تک کوئی دوسری طرف کوئی سالڈ ایسی ایویڈنس نہ ہو کہ پروو ہو جائے کہ بھائی یہ کوئی ایجنڈے کا حصہ تھا. اچھا اب یہاں پہ یہ انہوں نے نہیں دی. RPO راولپنڈی یہ جو خرم علی صاحب ہیں, سید خرم علی صاحب, بیما فیملی, یہ چلے گئے ہیں لندن. ٹھیک ہے, اب یہ لندن روانہ ہو گیا. لندن تو نواز شریف, قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور ہمارے یہ سارے بیوروکریٹ سب کا لندن, امریکہ, ادھر ہی ان کا آنا جانا ہوتا ہے. لیکن اب جو کمشنر لیاقت چٹھا ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات اور ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے اور آپ سن چکے ہیں, میں رپیٹ زیادہ نہیں کروں گا. جو جاوید چودھری نے دعویٰ کیا کہ ان کو انہوں نے بتایا دماغی حالت بھی ٹھیک ہے, وہ رابطہ کرتے رہے, میں فون نہیں اٹھا سکا, میں نے کیا وہ نہیں اٹھا سکے اور شاید وہ مجھے یہی بتانا چاہتے تھے لیکن بہرحال میں نہیں ہوا. دماغی ان کا توازن بالکل ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے انسان ہیں لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں اور جہاں بھی مجھے بلایا جائے گا میں ثبوت بھی رکھوں گا. اب ثبوت بھی ان کے پاس ہے لیکن ان کے ایک ملازم ہے. یہ اب جو بیان ہے یہ مزید اس سے بھی آگے خطرناک ہے. ایک بندے کو آپ نے حراست میں لیا, پھر رابطہ ہوا, پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں ثبوت جو ہے وہ رکھوں گا سامنے. اب کوئی کہے گا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف تو اس کے پاس ثبوت نہیں ہے, اس کے پاس جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف ثبوت تو نہیں ہے. بھائی اس کے خلاف ثبوتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایک بالکل نظر آنے والے فیکٹس ہیں. وہ پھانسی یا وہ ان کا معاملہ ہے وہ نظر آنے جو ان کا کردار ہے سارے اس معاملے کے اندر جیل کے اندر. تو یہ ایک تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے اس موقف پر قائم ہے اور دوسری جو بات ہے وہ بڑی عام ہے جو انہوں نے کہی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جناب یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا اور نقصان جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ ہوگا. تو یہ بات انہوں نے واضح کر دی کمشنر راولپنڈی نے جو تھے. اب ان کو تبدیل کر دیا گیا, ایک نیا کمشنر آیا, رات گئے, نئی پریس کانفرنس, تماشے. اور اب جو الیکشن کمیشن جس چیف پر الزام ہے اس کے انڈر جو لوگ ہیں وہ اب تحقیقات کر رہے ہیں. کون سی وقت ہے ایسی تحقیقات کی؟ اور بھائی فارم 45 موجود ہے, سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے بعد موجود ہیں, مقابلے کے اندر آپ لے کے آؤ. اس میں کون سی اتنی گدڑ سنگھی ہے جس کام پہ آپ لگ گئے ہو؟ ابھی بیانات اور لیاقت چٹھے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. وہ جھوٹا ثابت کرنا ہے تو آپ سمپل یہ ہے کہ وہ فارم 45 جو دیا ہے کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے کے؟ کیا تبدیلی نہیں کی؟ کیا دھاندلی نہیں کی؟ تو اگر جب آپ نے دھاندلی کی ہے تو آپ اس کو کیسے جھوٹا ثابت, صرف لکھنے سے جھوٹا وہ ثابت ہو جائے گا؟ تو یہ بڑے عجیب قسم کے بلنڈر مارے جا رہے ہیں. بہرحال فیصلہ کن لمحات ہے اگلے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر, چونکہ نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں, میکسیمم 48 گھنٹے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نون لیگ پیپلز پارٹی نے کل فیصلہ کرنا ہے. حکومت بنانی ہے, بھاگنا ہے, کیا کرنا ہے؟ بھاگیں گے نہیں, حکومت بنائیں گے. 100 پیاز بھی, 100 جوتے بھی اور عوام بھی اور پاکستان بھی. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.